अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के आज के सेशन में खुश आमदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में से आज हम पढ़ेंगे अल-क़ाइम अल-क़य्यूम। अल-क़ाइम का मतलब है कायम रहने वाला, अल-क़य्यूम का मतलब है कायम रखने वाला। सूरतुल बक़रा में अल्लाह ताला का फ़रमान है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो ख़ुद से ज़िंदा है और कायम रखने वाला है। सूरत तहा में अल्लाह ताला का फ़रमान है, और झुक जाएंगे चेहरे ज़िंदा और कायम रखने वाले के लिए, और अलबत्ता वो नामुराद होगा वो जिसने जुल्म का भार उठाया होगा। सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला का फ़रमान है, गवाही दी है अल्लाह ने कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फ़रिश्तों ने और इल्म वालों ने कि वो कायम है इंसाफ के साथ, नहीं कोई माबूद मगर वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला हमेशा से कायम है अपनी ज़ात में, और कायम किसको रखने वाला है? अपनी मखलूक़ात को। उसकी ये सिफ़त कामिल होने की वजह से बाकी तमाम सिफ़ात को लाज़मी करार देती है, जैसे कि वो ख़ुद से कायम है और कायम रहेगा। इसी वजह से वो अल-अलीम है, सारी की सारी मखलूक़ात का माजी हाल मुस्तक़बिल जानता है। वो अल-बसीर है, सब मखलूक़ात को देखता है, चाहे गायब की हो या हाजिर की, छोटी हो या बड़ी हो। इसी तरह से वो अस-समीअ है, सब मखलूक़ात की आवाज़ों को सुनता है इख्तलाफात के बावजूद। वो अल-हफ़ीज़ है, सबकी हिफाजत करता है। इसी तरह से बाकी तमाम सिफ़ात जो है वो लाज़मी करार पाती हैं अल्लाह की सिफ़त अल-क़ाइम अल-हई की वजह से। अल्लाह का कायम होना कामिल है और बाकी सब फ़ानी है। क्यों? क्योंकि सब की सब उसकी मखलूक़ात हैं। इस कायनात की मुसलसल तदबीर इस बात पर दलालत करती है कि इस कायनात को कोई हस्ती चला रही है, और वह ज़िंदा है, किसी की मोहताज नहीं, ख़ुद से कायम है, हर वक्त मौजूद है। सूरतुल बक़रा में अल्लाह ताला का फ़रमान है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदा है और कायम है, ना उसे ऊँघ आती है और ना ही नींद। यानी कि अल्लाह ताला जो है वो ऑलवेज़ अवेलेबल है। और यही दो नाम जो हैं अल्लाह के अस्माए आज़म में से हैं, अल-हई अल-क़य्यूम, जिनके तवस्सुत से मांगी गई दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल-क़ाइम बिनफ़्सी है, यानी अपनी ज़ात में कायम है। अल-क़य्यूम अहलुस समावात वल अर्द है, कायम रखने वाला है आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात को, उनके वजूद को रिज़्क़ मुहैया करके, इसी तरह उनकी हिफाजत करके और मुसलसल तदबीर करके। कायनात और इसका वजूद दलालत करता है कि इसको कोई ज़ात है जो कायम किए हुए है। इसका वजूद तकरीबन 13.7 बिलियन साल से है, और तब से लेकर अब तक ये कायनात मुसलसल फैलती चली जा रही है। इसमें सितारे सैयारे मुसलसल अपने मदारों में तैर रहे हैं और तवाज़ुन बरकरार है इनके दरमियान में, जो कि दलालत करता है कि एक हस्ती है जिसने सदियों से इनको पैदा करके कायम रखा हुआ है। इसी के अंदर सूरज है, इसका वजूद है। सूरज तकरीबन 4.5 बिलियन साल पुराना है। सूरज पर मुसलसल बम्बार्डमेंट होती है, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम गैस में कन्वर्ट होती है। तो सूरज को हाइड्रोजन कौन मुहैया किए हुए है कि वो हीलियम में कन्वर्ट हो और इसी तरह से वो एनर्जी को पैदा करे, जिसकी वजह से हरारत और रोशनी हमें देखने को मिलती है। यानी सदियों से सूरज जो है मुसलसल हरारत और रोशनी दे रहा है। इसके वजूद को कायम रखने वाली एक ज़ात है जिसने इसे कायम किया हुआ है। इसी तरह से चाँद और इसका वजूद दलालत करता है कि चाँद जो है इसको कायम रखने वाली एक ज़ात मौजूद है, जो हर महीने इसकी मंजिलें तय करवाता है, इसको पैदा करके छोड़ नहीं दिया बल्कि मुसलसल इसकी तदबीर करता चला जा रहा है। दिन और रात का मुसलसल आना जाना जब से सूरज और चाँद का वजूद हुआ। सूरत अंबिया में अल्लाह ताला का फ़रमान है, वो वही है जिसने पैदा किया रात और दिन को और सूरज और चाँद को, सब के सब अपने मिदार में तैर रहे हैं। ज़मीन और इसका वजूद, ज़मीन अंदर से आग का गोला है और इसका दर्जा हरारत तकरीबन इतना है जितना सूरज की सतह पर है, और इस आग के गोले का वजूद कायम रहना, इसी तरह से इसके ऊपर वजूद कायम रहना दलालत करता है कि एक ज़ात है जो इसको चलाए हुए है। इसी तरह से ज़मीन पर पहाड़ों का वजूद दलालत करता है कि एक ज़ात है जिसने सदियों से इन पहाड़ों को इनके मकामात पर कायम रखा हुआ है, और इन पहाड़ों के ज़रिए से ज़मीन का वजूद बरकरार है। सूरत क़ाफ़ में अल्लाह ताला का फ़रमान है, और ज़मीन को फैला दिया और इसमें गाड़ दिए पहाड़, और हमने उगाए
اگائے اس میں ہر قسم کے بارونق پودے۔ زمین پر مسلسل تدبیر دلالت کرتی ہے کہ اس کو کسی نے قائم رکھا ہوا ہے، جیسے کہ زمین پر پانی کا نظام، قدرتی نظام، پانی کس طرح سے بخارات کی شکل میں اٹھ جاتا ہے، بادل بن جاتا ہے اور بارش کی طرح سے برستا ہے، پھر زمین میں واپس جذب ہو جاتا ہے۔ جب سے زمین بنی تب سے یہ معاملہ جو ہے سر انجام پاتا ہے۔ یہ قدرتی نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک ذات ہے جو پانی کو مسلسل صاف کرتی ہے، بارش کی شکل میں برساتی ہے۔ اسی طرح سے اس پانی کی وجہ سے زمین کے اوپر مخلوقات کا وجود برقرار ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو مخلوقات جاندار جو ہے وہ زندہ نہ رہ سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النحل میں، وہ وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس میں پینا ہے اور اس میں درختوں کا اگنا ہے جن میں تم چراتے ہو جانوروں کو۔ زمین پر ہوا کا وجود، ہوائیں کبھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، کبھی گرم ہوتی ہیں، کبھی سرد ہوتی ہیں، کبھی خشک ہوتی ہیں، کبھی آہستہ سے چلتی ہیں، کبھی بہت تیزی سے چلتی ہیں، کبھی درمیانی کیفیت میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہواؤں کے ذریعے سے بہت سارے کام انجام ہوتے ہیں، جیسے کہ ہواؤں کے ذریعے سے سانس لیا جاتا ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو سانس لینا جانداروں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہوائیں جو ہیں وہ آوازوں کو ٹرانسفر کرتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اگر ہوا نہ ہو تو آواز سنائی ہی نہ دے۔ بارشیں برساتی ہیں، اگر ہوا نہ ہو تو نہ ہی پانی بخارات کی شکل اختیار کرے، نہ ہی آسمان پر بادلوں کی شکل میں جا کر برسے۔ اسی طرح سے ہوائیں جو ہے وہ خوشبو یا بدبو کو منتقل کرتی ہیں، پودوں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہوائیں چیزوں کو گرم بھی کرتی ہیں اور ٹھنڈا بھی کرتی ہیں۔ ہواؤں کی مسلسل تدبیر ایک زندہ ہستی کے بارے میں بتاتی ہے جو خود سے قائم ہے اور اس نے ہوا کو قائم رکھا ہوا ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ وہ جس نے بھیجا ہواؤں کو تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر ہم چلاتے ہیں بادل کو مردہ زمین کی طرف، پھر ہم زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ زمین پر آگ کا وجود، آگ کا مسلسل جلنا، بجھ جانا، اسی طرح سے آگ معدنیات کو پگھلاتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، چیزوں کو گرم کرتی ہیں، حرارت دیتی ہیں اور جلاتی ہیں، دلالت کرتا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے اس کے وجود کو قائم رکھا ہوا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا پھر دیکھا تم نے اس آگ کو جو تم جلاتے ہو؟ کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے درخت سے، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ پھر ہم نے بنایا اس کو فائدے کی چیز جلانے والوں کے لیے۔ زمین پر پانی سے نباتات کا مسلسل اگتے چلے جانا، جب سے زمین کا وجود ہوا تب سے نباتات مسلسل اگتے جا رہے ہیں، ان کو حفاظت دی جاتی ہے، اسی طرح سے ان کو رزق ملتا ہے، ان کی مسلسل تدبیر ہو رہی ہے۔ پھر نباتات کیا کرتے ہیں؟ ہواؤں کو صاف کرتے ہیں، سایہ مہیا کرتے ہیں، نباتات کے ذریعے کھانا ملتا ہے، پھل سبزیاں جڑی بوٹیوں میں سے، اسی طرح سے نباتات سے لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نباتات جو ہے وہ پرسکون ماحول کو بناتی ہیں۔ تقریباً 11 ملین کے قریب جو ہے سپیشیز نباتات کی دریافت ہو چکی ہیں۔ مسلسل نباتات کا پیدا ہوتے چلے جانا، اور 11 ملین کے اندر مختلف پودے ہیں جو مسلسل اگتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، مسلسل پیدا ہو رہے ہیں، دلالت کرتے ہیں کہ ایک زندہ اور قائم ہستی ہے جس نے ان کو قائم کیا ہوا ہے۔ سورۃ شورا میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کیسے ہم نے اگائی اس میں سے ہر قسم کی عمدہ نباتات سے خوراک کا مسلسل پیدا ہونا اور ختم ہو کر استعمال ہو کر کہاں چلا جاتا ہے، یہ سب کچھ ایک ہستی کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے جو ان سب کی تدبیر کر رہا ہے اور ان کو قائم کیے ہوئے ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی پھل سبزیاں کھاتے ہیں، کیا ہم گن سکتے ہیں اس وقت زمین پر کتنی سبزیاں یا پھل کی تعداد ہے؟ نہیں گن سکتے۔ یا جو ہم اب تک کی زندگی میں استعمال کر چکے ہیں، ہم یا اس زمین پر ساری مخلوقات اب تک استعمال کر چکی ہے، گنا جا سکتا ہے اس کو؟ نہیں گنا جا سکتا۔ یا پھر میں اپنی زندگی میں یا آپ اپنی زندگی میں گن سکتے ہیں کہ آپ نے اب تک کتنے پھل کھائے، کتنی سبزیاں استعمال کر لیں، یا مرتے وقت تک کتنے استعمال کر لیں گے؟ نہیں گنا جا سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمین سے یہ ساری مخلوقات، ساری پھل سبزیاں پیدا ہو کر زمین کھوکھلی ہو جاتی، یا یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی پیدا ہو کر اتنی صدیوں سے، لیکن ایسا نہیں ہے، مسلسل پیدا ہوتی جا رہی ہیں، تر و تازہ پھل سبزیاں پیدا ہوتے ہیں، انسان ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ دلالت کرتا ہے کہ ایک قائم ہستی ہے جو
ان مخلوقات کو پیدا کر کے ان کو بھی قائم کیے ہوئے ہے اور ان کے ذریعے سے باقی جانداروں کی زندگیاں بھی قائم کیے ہوئے ہیں۔ جانداروں کا وجود اور مختلف اقسام ان کو حفاظت، ان کو رزق اور ان کی مسلسل تدبیر دلالت کرتی ہے کہ ایک ذات ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ان کو مسلسل تدبیر ان کی کر رہا ہے۔ زمین کے اوپر تقریباً 2.16 ملین کے قریب جانداروں کی اسپیشیز جو ہے وہ ڈسکور ہو چکی ہیں جانوروں کی، جس میں سے 11,000 سے بھی زیادہ پرندوں کی تعداد ہے۔ پھر ان کے اندر مختلف اقسام ہے جانداروں کی، کچھ صحرا کی مخلوقات ہیں، کچھ پانی کی ہیں، کچھ زمین کی سطح کی ہیں، کچھ زمین کے اندر کی ہیں، کچھ ہواؤں کی مخلوقات ہے، کچھ پہاڑوں کی مخلوقات ہے۔ پھر ان مخلوقات کے اندر ایک ایک کے اندر تعداد موجود ہے۔ سب کے وجود کو قائم کیے ہوئے ہے ایک ذات، ان کی نسلوں کو قائم کیے ہوئے ہے ایک ذات جو خود سے قائم ہے۔ ایک ایک پرندے کو قائم کیے ہوئے ہے، اس کو رزق دے کر، اس کی حفاظت کر کے، اس کی تدبیر کر کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی سے انڈے کا نکلنا اور انڈے سے بچہ نکلنا، یا پھر انڈا جو ہے وہ ویسے ہی استعمال ہو جانا، یہ ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح سے ہم حشرات کو دیکھتے ہیں، کیا ہم گن سکتے ہیں کہ اب تک کتنی مرغیاں اس دنیا میں آ چکی ہیں اور آ کر جا چکی ہیں، کتنے انڈے دے چکی ہیں؟ نہیں گنا جا سکتا، لیکن مسلسل مرغیاں پیدا ہو رہی ہیں، مسلسل انڈے دے رہی ہیں۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو خود سے موجود ہے اور ان کے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے حشرات ہم گن نہیں سکتے اب تک کتنی مرغیاں آئیں اور چلی گئیں، کتنے حشرات، کتنی مکھیاں، کتنی چیونٹیاں، کتنے مچھر آئے اور ختم ہو چکے اور مسلسل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ اس بات پر دلالت دیتی ہیں کہ ایک زندہ ہستی ہے جو ان سب کو قائم کیے ہوئے ہے، مسلسل پیدا کر رہی ہے۔ انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے، اور تمام کی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے اس شعور کے باعث۔ انسان کے وجود کو برقرار رکھا ہے، اس کو رزق دے کر، اس کی حفاظت کر کے اور مسلسل تدبیر کر کے۔ کیا ہم گن سکتے ہیں کہ اب تک اس زمین پر کتنے انسان آ کر جا چکے ہیں؟ نہیں گنا جا سکتا۔ اور اس وقت کتنے موجود ہیں؟ تقریباً 8.2 بلین کے قریب انسان موجود ہیں اس وقت۔ قیامت تک کتنے آئیں گے نہیں جانتے ہم۔ ایک ایک انسان کی اللہ تعالیٰ تدبیر کیے ہوئے ہے، ایک ایک انسان کا وجود دلالت کرتا ہے کہ اس کو کسی نے قائم کر رکھا ہے۔ ہر انسان کو مسلسل رزق اور حفاظت دے کر، اس کی تدبیر کر کے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کے ساتھ انسان کا رزق بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ میری عمر کے مطابق میرا رزق مختلف ہے، آپ کی عمر کے مطابق آپ کا رزق مختلف ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو آپ کو رزق دے کر آپ کے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے زمین پر اس کا رزق جو ہے وہ پھیلا دیا، موسموں کے مطابق مختلف پھل دیتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے فائدے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ انسان کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی مخلوق کہیں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو قائم کرتے ہیں اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اس کو دنیا کے ہر کونے میں رزق پہنچا کر اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان خود ایک عالم ہے، ایک جہان ہے اپنی ذات میں، جیسے کہ جسم اور روح کے تعلق کے ذریعے انسان کا وجود برقرار ہے۔ انسان کا وجود یہ ختم ہو جائے، اگر انسان کہ جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے روح کی غذا بھی رکھی، جسم کی غذا بھی رکھی، اور مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے مسلسل ان کا تعلق قائم رکھ کر انسان کے وجود کو قائم کر رکھا ہے۔ انسان اپنی ذات میں خود ایک جہان کی مانند ہے، جیسے کہ انسان کو نطفے سے اللہ نے پیدا کیا، اور اس نطفے سے انسان کا پورا ایک جسم بنا دیا، جسم کا ایک ایک حصہ مشین کی طرح چل رہا ہے۔ انسان کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا قائم کیا ہے۔ انسان کی تدبیر مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہے، انسان کو معلوم بھی نہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کھانا کھاتا ہے 6 سے 8 گھنٹوں کے اندر اس کو ہضم کرتا ہے۔ انسان کا نظام انہضام مسلسل چل رہا ہے، روزانہ انسان کھانا کھاتا ہے، روزانہ پانی پیتا ہے، اور روزانہ باتھ روم جاتا ہے۔ کون اس مشین کو چلائے ہوئے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح سے روزانہ انسان کا دل اس کے پورے جسم کے اندر خون پہنچاتا ہے، 2000 گیلن کے قریب روزانہ خون پہنچ رہا ہے، پمپ ہو رہا ہے۔ کون اس کو چلائے ہوئے ہے؟ یہ ایک مشین کس نے چلا رکھی ہے؟ کس کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
اسی طرح سے ہر انسان مختلف سوچیں سوچتا ہے، جن کی سوچیں ساقط ہو جاتی ہیں ان کا وجود ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایوریج 12,000 سے 70,000 کے قریب سوچیں آتی ہیں ایک دن کے اندر، تو یہ دلالت کرتی ہیں ایک ذات ہے جو انسان کی زندگی کو چلائے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے روزانہ انسان اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے، روزانہ باتیں کرتا ہے۔ ہم ابھی تک آج کے دن میں کتنے اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کے اعضاء کو حرکات دے چکے ہیں، اپنی انگلیوں کو کتنی دفعہ حرکت دی ہم گن بھی نہیں سکتے، لیکن ایک ذات ہے جس نے ہمیں حرکت دینے کی طاقت دی ہے، سکت دی ہے، ورنہ انسان کے اندر سکت نہ ہو تو نہ ہی انسان اپنی انگلیوں کو ہلا سکتا ہے، نہ ہی اپنے ہاتھوں کو، نہ ہی اپنے پاؤں کو۔ اور اسی طرح سے جو میں الفاظ اپنے منہ سے بول رہی ہوں ان کو کون ترکیب دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہر انسان ایوریج جو انسان بولتا ہے 16,000 کے قریب ایک دن میں اپنے منہ سے کلمات نکالتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو زیادہ بولنے والے ہیں، جو کم بولنے والے ہیں، اس کے مطابق یہ کلمات مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن مسلسل اپنے منہ سے کلمات کا نکلنا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا دلالت کرتا ہے کہ ایک ذات نے انسان کی زندگی کو قائم کیا ہوا ہے۔ روزانہ انسان سوتا ہے، روزانہ جاگتا ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ ایک ذات نے انسان کو نیند بھی دی ہے اور اسی طرح سے اس کو جگانا بھی دیا ہے۔ انسان کے روزانہ جذبات اور کیفیت بدلتی رہتی ہیں۔ ایک ایوریج انسان 400 کے قریب جذبات سے روزانہ گزرتا ہے۔ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اگر ایک ہی جذبے کے ساتھ انسان زندگی گزارے، ہر وقت خوشی رہے یا ہر وقت غم رہے، تو انسان کا وجود کتنا مشکل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے مختلف جذبات دیے اور ان کے ذریعے سے انسان کے وجود کو قائم کیا۔ پھر اسی طرح اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ زندگی کے کون کون سے معاملات ایسے گزر چکے ہیں جہاں سے اللہ نے مجھے بچا لیا، جہاں سے مجھے لگتا تھا کہ میرا وجود قائم نہیں رہ سکے گا، میں نہیں چل سکوں گی، لیکن اللہ نے مجھے وہاں سے بچا لیا اور مسلسل بچاتا چلا جا رہا ہے، میرے وجود کو قائم رکھا ہوا ہے۔ انسان ہر طرح سے اپنے رب کا محتاج ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ انسان اپنی زندگی اور روزانہ کی اپنی زندگی کی تدبیر پر غور و فکر کر لے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ جو ذات ہماری زندگی سے موت تک کی تدبیر کیے ہوئے ہے، اتنی تفصیل سے ہمیں بنا کر ہمارے وجود کو قائم رکھنے والا ہے، اس نے ہمیں پیدا کر کے مقصد بھی بتایا ہے۔ سورۃ الملک میں بتایا، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ کون سے عمل؟ سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی عبادت کے اعمال جو ہیں اس کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی اور موت دے رکھی ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو اتنی تفصیل سے بیکار میں پیدا کر دیا گیا ہے یا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جس ذات نے پیدا کیا اس نے مقصد بتانے کے ساتھ واضح کیا ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے، یعنی انسان کے اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، گواہی دی ہے اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، نہیں کوئی معبود مگر وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اسی انصاف کی بنیاد پر وہ ہمارا محاسبہ کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے دنیا کی زندگی 70 یا 80 سال کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، یا 100 سال کی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے، جنت یا دوزخ کی شکل میں، جس کے سامنے اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے وہ انگلی اس میں سے کیا نکال کر لاتی ہے، یعنی انگلی پر جتنا قطروں کے مطابق پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ لا محدود، وہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی کسی بالائی جانب سے داخل ہوئے، بازار سے گزر رہے تھے، لوگ آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ نے حقیر کانوں والے مرے ہوئے بکری کے بچے کو پکڑ لیا اور پھر فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم کے عوض مجھ سے لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم اس کو کیوں خریدیں گے؟ ہم کسی بھی چیز کے عوض اس کو لینا پسند نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرا ہوا ہے اور اس میں عیب ہے، اگر زندہ بھی ہوتا تو بھی اس میں عیب ہے کہ یہ حقیر کانوں والا ہے، ہم اس کو بھلا کیوں لیں گے؟ اللہ سبحانہ پھر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم ہے، جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی کیوں دی ہے جب اتنی حقیر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی ہمیں صرف جانچنے کے لیے دی ہے کہ ہم کون سے اعمال کرتے ہیں، آزمائش کے لیے دی ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی زندگی کی اہمیت ہوتی تو وہ اپنے دشمنوں کو کبھی بھی وہ نعمتیں نہ دیتا جس کے حقدار صرف اور صرف اللہ کے مومن بندے ہیں۔ جس کی اللہ کی نظر میں اہمیت ہے وہ جنت ہے، اور جنت میں اللہ کا کوئی بھی دشمن، اللہ کا نافرمان نہیں جائے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا اس کمتر چھوٹی سی زندگی کی خاطر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے؟ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یقیناً ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ ان کے دل ہیں وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ کیا میں یا میرے پیارے جہنم میں جانے سے ڈرتے ہیں؟ کسی نے تو جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم اور دوزخ اور جنت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس میں جنوں اور انسانوں نے جانا ہے۔ تو کیا ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے؟ جانا تو ہے، ہم کیا وہ اعمال سے بچ رہے ہیں جو ہمیں جہنم تک لے جائیں گے؟ آئیے بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جو خود سے قائم ہے، دلائل کے ساتھ واضح ہے، جس نے تمام مخلوقات کو قائم کر رکھا ہے، اور اس کے بعد وہ موت دے گا، پھر ہمیشہ کی زندگی قائم کرنے والا ہے، جو اس چھوٹی سی زندگی پر ہمارا آخرت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آئیے اس کی مرضی کی زندگی گزاریں، خود کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ذات جو ہمیشہ ہر وقت موجود ہے، اس کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں؟ چھوٹوں پر انحصار کیوں کریں؟ چھوٹوں کی موجودگی کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ القائم القیوم کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا اللہ کو اس نام سے پکارنے کا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کی موجودگی کا احساس دل میں پیدا ہوگا، دل میں ہر وقت امید اور اطمینان رہے گا کہ ایک ذات ہے، ہر وقت موجود ہے، اس نے مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑا اور اس کو کسی وقت بھی پکارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی کے بہت سے معاملات کی فرسٹریشن ختم ہو جائے گی کہ ایک زندہ ہستی ہے جو سارے معاملات چلائے ہوئے ہے، وہ خود ہی سب کچھ دیکھ لے گا۔ اسی طرح انسان کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ جو زندہ ہے ہمیشہ اسی کو پکارنا ہے، چھوٹوں کو نہیں پکارنا، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اسی طرح اسماء اعظم کے ذریعے سے پکارنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ کی صفت القیوم پر غور و فکر کرنا ہے کہ کس طرح وہ ذات خود بھی ہمیشہ سے قائم ہے اور ہر مخلوق کو زندگی دیتا چلا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ جس ذات نے مجھے زندگی دی ہے، مجھے وجود دیا ہے، اتنی نعمتیں دی، اتنی تفصیل سے مجھے بنایا، اس کا مجھ سے کچھ مطالبہ ہے۔ اگر میں نے اس کو پورا نہ کیا تو سزا کی مستحق ہو جاؤں گی، کیونکہ میں نے لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے، پھر وہ میرا محاسبہ کرے گا۔ پھر اپنی اس آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اس چھوٹی سی آزمائشی زندگی کے سامنے۔ دنیا کے معاملات کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا، اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ وہ ذات خود سے قائم ہے، وہی مجھے قائم رکھے گی آگے بھی، ابھی تک اس نے مجھے قائم رکھا ہے۔ پھر مختلف دعائیں پڑھنی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، وہی قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
اے زندہ اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ساتھ سوال کرتی ہوں۔ اللہم اہدینا فی من ہدیت، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ان میں شامل کر لے جن کو تو نے ہدایت دی۔ وعافینا فی من عافیت، اور ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں ان میں شامل کر لے جن کو تو نے عافیت دی۔ وتولنا فی من تولیت، اور ہمیں اپنا دوست بنا لے، ان میں شامل کر لے جن کو تو نے دوست بنا رکھا ہے۔ وقنا برحمتک واصرف عنا شر ما قضیت، اور ہمیں اپنی رحمت سے بچا لے اور ہم سے اس شر کو پھیر دے جو تو نے ہمارے لیے قضا کر رکھا ہے، ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ الحمدللہ، آج کے نام سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ریفلیکشن ضرور شیئر کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔